रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम ज़बूर की किताब के मुताले पर हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर की किताब में से ज़बूर 98, 99, 100 और 101 का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप हमें ज़बूर 98 का मौजू बताइए और ये किसके मुतालिक है। जैसा कि हम पहली आयत और बाकी की आयत से जानते हैं कि इसका मौजू नया गीत है। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। और मैं कहूँगा कि मूसा के दौर में पुराना गीत था, लेकिन बहुत जल्द वो नया गीत गाएंगे और आराम में दाखिल होंगे, केनान के आराम में नहीं बल्कि मसीह की सल्तनत के आराम में, और इसके बाद अबदी आराम है। एक नया गीत। भाई यूसुफ, क्या इस ज़बूर का कोई बैरूनी खाका है? हम देखते हैं कि इसमें 9 आयात हैं और हर 3 आयात एक नया नजरिया दिखाती हैं। 1 से 3 तक गाने की वजह है, और 4 से 6 में कैसे गाना है, और फिर 7 से 9 तक वो हैं जो गाने में शामिल हैं। सही। अब मैं पहली 3 आयात को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं गाने के मुतालिक पूछना चाहूंगा। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इसराइल के घराने के हक में अपनी शफकत और वफादारी याद की है। इंतहाई जमीन के लोगों ने हमारे खुदा की निजात देखी है। भाई यूसुफ, इन आयात के अंदर वजह क्या है? हम देखते हैं कि लफ्ज निजात बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है। उसके दाहिने हाथ, उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की। फिर वो कहता है खुदा ने अपनी निजात जाहिर की, और फिर लिखा है ना सिर्फ निजात बल्कि सदाकत भी। उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की, और ना सिर्फ निजात और सदाकत बल्कि मैं कहूँगा कि उसने अपनी शफकत और वफादारी भी याद की। सो निजात, शफकत और निजात और उसकी वफादारी मैं कहूँगा कि उनके गाने की वजह थी। उसके दाहिने हाथ ने उसके लिए निजात हासिल की। किसके लिए निजात हासिल की? जब उसने देखा कि इंसान के पास निजात नहीं है, तो खुदा ने अपने जोरे बाजू से मदाखलत की और अपने लोगों के लिए निजात हासिल की। उसने निजात हासिल की जो उसके लोगों के हक में थी। सो निजात उसने अपने लिए हासिल की। जी। 4, 5 और 6 आयत में लिखा है, ऐ तमाम अहले ज़मीन खुदाउन के हजूर खुशी का नारा मारो और खुशी से गाओ और मदा सराई करो। खुदाउन की सिताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से बादशाह यानी खुदाउन के हजूर खुशी का नारा मारो। आपने हमें बताया कि हम क्यों गाते हैं। अब इन आयात के मुताबिक कैसे गा सकते हैं? आलाते मुसीकी खुदा के जलाल में शामिल होंगे, और ये यकीनन जमीनी लोगों के लिए है। और जहां तक हमारी बात है, नए अहदनामे की रोशनी में हम देखते हैं, हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, जैसा मसीह ने यूहन्ना के 4 बाब में हमें सिखाया। मैं कहूंगा कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का क्या मतलब है? देखें, रूहुल कुद्स हम में प्रस्तिश को पैदा करता है और नई फितरत को। हम में रूहुल कुद्स इस फितरत को पैदा करता है, और इसके बगैर हम सच्चाई से प्रस्तिश नहीं कर सकते। हम रूह से प्रस्तिश करते हैं, ना कि जिस्मों के साथ, क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जहां तक सच्चाई की बात है, ये इलाही मुकाशफा है, जैसा कि नए अहदनामे खास करके खतूत में जाहिर हुआ। हम परस्तिश की वजह जानते हैं और हमें रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करनी है। अब हम जानना चाहते हैं कि वो परस्तिश करने वाले कौन हैं। दरअसल सवाल ये है कि वो कौन हैं जो प्रस्तिश नहीं करेंगे, और इसका जवाब ये है कि ऐसा कोई नहीं जो प्रस्तिश नहीं करेगा। और जब मसीह बादशाही करने आएगा तो हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं,
اور جہان اور اس کے باشندے، سب کچھ کھیتوں کے درخت سب خوشی منائیں، کیونکہ یہ مخلوقات کی آزادی کا دن ہوگا، سب چیزوں کی بحالی کے دن، ہر شے اور ہر شخص خوشی منائے گا۔ ہر شے اور ہر شخص خوشی منائے گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آس پاس کے مزامیر کی طرح زبور 98 بھی ساری زمین کی خوشی کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ خداوند مستقبل میں اس زمین پر اپنی سلطنت قائم کرنے والا ہے، اس لیے ایک نئے گیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ خداوند سلطنت کرے، وہ انکار کرنے والے دشمنوں سے انتقام لے گا جو اس آخری زمانے میں اس کے لوگوں پر ظلم ڈھانے کو اکٹھا ہوں گے، جیسا کہ زکریا 14 میں لکھا ہے اور مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 99 کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے وہ کروبیوں پر بیٹھا ہے، زمین لرزے، لہٰذا ہم اس جملے کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، اس جملے کا مفہوم کیا ہے کہ وہ کروبیوں پر بیٹھا ہے، زبور 99 کی پہلی آیت؟ جی ہاں، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہمیں اس سے ملتی جلتی بات دوسرے سیموئیل کے 4 باب میں واضح ملتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور داؤد خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آیا، جو اس کا نام یعنی رب الفاج کے نام سے کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ اس صندوق میں ایک سرپوش تھا اور اس کے 2 سروں پر کروبی تھے، اور علامتی طور پر خدا کروبیوں پر سوار ہے، یعنی وہ عدالت کا سارا اختیار رکھتا ہے جو دنیا میں ہونے کو ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کروبی دراصل عدالت کرنے والے فرشتے ہوں گے، اور چونکہ یہ زبور مسیح کی بادشاہی کے حوالے سے ہے، جبکہ وہ سلطنت کرے گا اور عدل کے ساتھ دنیا پر عدالت کرے گا، سو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا ہے اور وہ کروبیوں پر سوار ہے جو کہ عدل کے فرشتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ صندوق وہ تھا جسے پاک ترین مقام پر رکھا گیا تھا، پھر چاہے وہ خیمہ ہو یا پھر ہیکل۔ صحیح۔ خداوند کے متعلق کہا گیا کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے، وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کریں، وہ قدوس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی حضوری اور سیون میں اس کی بزرگی پر بات کریں۔ یہ زبور کس زمانے کی بات کرتا ہے؟ بے شک یہ ایک نبوتی زبور ہے جو مسیح کی آمد کے حوالے سے بات کرتا ہے، جبکہ وہ دنیا میں پھر آئے گا اور اس کے لوگ اس کا استقبال کریں گے اور وہ سیون میں سکونت کرے گا۔ اور ہم اس زبور میں ایک اہم بات کو دیکھتے ہیں جس پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ قدوس ہے، جس کا ذکر 3 آیت میں ہے، اور پھر اس کے بعد 5ویں آیت میں بھی وہ قدوس ہے۔ اور اس زبور کی آخری بات ہے کہ تم ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ بھائی یوسف، اب میں زبور 100 کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ زبور 100 شکر گزاری کا مزمور۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس زبور پر بات کریں، میں جاننا چاہوں گا کہ شکر گزاری کے مزمور سے کیا مراد ہے۔ یہاں عنوان ہے شکر گزاری کا مزمور۔ وہ وقت آتا ہے جب ساری زمین خدا کے حضور شکر گزاری کرے گی۔ آج فقط چند لوگ ہیں جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن جلد اس زبور کی بات پوری ہوگی کہ اے اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، یعنی وہ سب جس میں دم ہے خداوند کی تمجید کریں۔
اور ہر ایک خداوند کی شکر گزاری کرے گا جب مسیح سلطنت کرے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامع یا عالمگیر شکر گزاری ہے، عالمگیر شکر گزاری کا مضمون۔ جبکہ ساری مخلوقات خداوند کی شکر گزاری کریں گی۔ صحیح۔ اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ اس نے اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ وہ ہمارا چرواہا ہے۔ وہ نہ صرف خدا خالق ہے بلکہ وہ چرواہا بھی ہے۔ وہ اس کے لوگوں کے حوالے سے اس بات کو دہراتا کیوں ہے؟ لوگوں کو خدا کی مخلوق ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی طرح وہ اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بھی ہیں، کیونکہ وہ اس کی مخلوقات ہیں اور خالق ان کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن انہیں اس کی نجات پانے کا شرف بھی ملا، جو کہ اس کی شفقت کا ایک پہلو ہے، کیونکہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور جب چرواہے نے اپنی بھیڑوں کے لیے جان دی تو وہ بھیڑیں اس کی ہو گئیں، نہ صرف تخلیق بلکہ نجات کی بدولت۔ اس نے ان کا خاکہ پیش کیا جو خدا ان کے گھر میں داخل ہوں گے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اس کے متعلق ہمیں بتائیے، عام طور پر اسے کیسے پیش کیا جانا چاہیے اور کن بنیادوں پر؟ پھر مجھے اس گانے کے حوالے سے بتائیں جس کا تعلق 1000 سالہ بادشاہی سے ہے۔ اس نے دوسری آیت میں بہت خوبصورت بات کہی کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ ایک اہم بات ہے جو میں اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ خدا ایسی عبادت نہیں چاہتا جو آپ کو تھکائے یا آپ کو مشکل میں ڈال دے، کیونکہ خدا نہیں جو چاہتا آپ پر کہ مسلط آپ کر دی کسی گئی۔ قسم کا بوجھ محسوس کریں۔ ملاکی کے 3 باب میں کلام ہمارے لیے ایک خاکہ پیش کرتا ہے۔ تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری خلافت میں کیا کہا؟ تم نے کہا خدا کی عبادت کرنا ابس ہے، رب الفاظ کے احکاموں پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور پہلے باب میں جب انہوں نے ذبیحے اور سوختنی قربانی کو گزرانا تو کلام 13ویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ اور تم کہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جب آپ خداوند کے حضور قربانی گزرانتے ہوئے افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لا حاصل ہے، تو خداوند آپ کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ خوشی سے قربانی نہیں گزرانتے تو مت گزرانے، چھوڑ دیں، خدا کو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں تک گانے کا تعلق ہے، خوشی سے گانے کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے، اور جب وہ اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں تو گاتے ہوئے ہوں اور خدا ان کی دل سے شکر گزاری کریں، اور اس نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہو کہ آپ قربانی کرتے ہوئے اپنی ناک چڑھائیں اور یہ سوچے کہ خدا کو یہ قربانی گزران کر قرض دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب کہ وہ صحیح کام کرتے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، خدا ان کا قرض دار ہے۔ صحیح، لیکن اس کا مسلسل احساس کہ میں ایک عظیم خدا کے حضور کھڑا ہوں جو خدائے محبت ہے، جس نے پیدا کیا، نجات دی، اس کے حضور جاؤں تو مجھے خوشی بخشے گا۔ یقیناً۔ میری جان خدا ان کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی، میرا مشتاق دل ہے، اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے للکارتے خوشی سے ہیں۔ للکارتے ہیں۔ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں گے۔ جی، کس کا سوال ہے؟ زبور 99 کی 6 آیت ہے، اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اس کا نام لینے والوں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی۔ یہ جانا جاتا ہے کہ ہارون کاہن تھا، لیکن موسیٰ کون تھا؟ جی، یہاں وہ کہتا ہے کہ اس کے کاہنوں میں موسیٰ اور ہارون تھے۔ کیا موسیٰ کاہن تھا؟ دیکھیں، دراصل موسیٰ کے 3 لقبات ہیں: بادشاہ، نبی اور کاہن۔ استثنا 34 میں، اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند نہیں اٹھا۔ اور استثنا 33:5 میں لکھا ہے، اور وہ اس وقت یسرون کا بادشاہ تھا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ کاہنوں میں سے تھا، اور میں کہوں گا کہ موسیٰ اور مسیح کے درمیان مشابہت ہے، کیونکہ موسیٰ نے خود کہا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ موسیٰ کی مشابہت تھی کہ موسیٰ کے پاس یہ 3 ذمہ داریاں تھیں، اور وہ فرد واحد تھا جس کے پاس 3 ذمہ داریاں تھیں، یعنی بادشاہ، نبی اور کاہن۔ اور مسیح بادشاہ، نبی اور کاہن ہے۔ اس بلند ترین مقام پر اس کی مشابہتیں ہیں، لیکن کامل مطابقت نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے موسیٰ نے شفاعت کر کے اپنی کہانت کا حق ادا کیا، کیونکہ موسیٰ تو ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے شفاعت کرتا تھا، اور یہ کاہن کا کام ہے۔ سو وہ کاہنوں میں سے ہے۔
اور اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیمول نے خداوند سے دعا کی، اور چونکہ سیمول موسیٰ کی مانند تھا اس نے بھی لوگوں کے لیے دعا کی، اور وہ لوگوں کے لیے دعا کرنے کے سبب سے ممتاز ٹھہرا۔ کہانت کا ایک کام لوگوں کو خدا کے نزدیک لانا بھی ہے، اس سے خدا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف لانا ہے۔ کاہن کو لوگوں کی شفاعت بھی کرنی ہے۔ موسیٰ نے یہ سب کچھ کیا۔ بھائی یوسف زبور 99 کی 8ویں آیت میں وہ خداون کے متعلق کہتا ہے، اے خداون ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ اس زبور کو ختم کرنے سے پہلے میں اس آیت پر بات کرنا چاہوں گا جس نے میری توجہ حاصل کی کہ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ زبور ہمیں 3 بار یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ قدوس ہے اور اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے، لیکن اپنی پاکیزگی کو قائم رکھتے ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ قدوس ہے تو کفارہ ادا کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خدا قدوس ہے تو کیا اس کی قدوسیت کو کسی کفارے کی ضرورت تھی؟ حالانکہ خدا نے انہیں معاف کیا تھا، اس نے ان کے کاموں کا بدلہ دیا، اور دراصل میں کہوں گا کہ فضل اور سچائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ دنیا میں پہلی بار آیا، یعنی آدم کا گناہ، ہم نے دیکھا کہ خدا نے انہیں معاف کیا اور چمڑے کی پوشاکیں پہنا کر ان کو ڈھانکا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس نے ان کے کاموں کا بدلہ انہیں دیا جب اس نے ان سے کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور وہ سب گناہ کی سزا تھی جو انہوں نے اس کے حکم کو نہ مان کر نافرمانی کر کے کیا تھا، پر اس نے معاف کیا۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ خداوند نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کے کاموں سے لیا اور اسے معاف کیا۔ جی، یہاں ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام بائبلی مطالعہ ایک دلچسپ اور شاندار پروگرام ہے جس کے اندر ایک شاندار مطالعہ ہے، اور وہ جو اس پروگرام کو سلسلہ وار دیکھتے ہیں وہ فضل میں دن بدن بڑھیں گے۔ لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے دوران اپنی بائبل کھولیں اور آیات کو دیکھیں اور انہیں سمجھیں اور اپنی بائبل میں نوٹس بنائیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور 101 پہلی آیت، وہ کہتا ہے میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زبور 101 میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، ہمیں بتائیے بھائی یوسف کے ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ گا رہا تھا، اور گیت کا عنوان کیا ہے؟ شفقت اور عدل، اور لکھا ہے کہ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا ہے، یہ شفقت ہے، اور بدلہ بھی اور دیا۔ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا ہے، یہ عدل ہے۔ سو وہ شفقت اور عدل دونوں کا گیت گاتا ہے۔ سو وہ 2 پہلوؤں پر گفتگو کرتا ہے، خدا کی شفقت اور خدا کا عدل یا بدلہ۔ جی، بدلہ۔ صحیح۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدح سرائی کروں گا، میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا، تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا، مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا، کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا، جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ بھائی یوسف، آپ اس پر بات کریں، اور وہ کون ہے جو یہاں خطاب کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جسے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اور وہ کون ہے جو انہیں ہلاک کرتا ہے؟ یہ داؤد کا زبور ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہ داؤد میں پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ داؤد ابن داؤد میں، یعنی خداوند جی یسوع مسیح۔ بالکل، یسوع المسیح میں۔ اور وہ سلطنت کرنے کب آئے گا؟ یہاں وہ کامل بادشاہ کی بات کرتا ہے،
اور مسیح کے سوا یہاں کوئی کامل نہیں، اور یہاں وہ اخلاقی اصولوں کی بات بھی کرتا ہے جو اس کی حکومت اور مملکت میں رائج ہیں۔ وہ کون سے اصول ہوں گے؟ اور آج کی دنیا کے قوانین میں اور ان میں دراصل میں پوچھنا چاہوں گا کہ اصل میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے قوانین بھلے ہی اچھے ہوں، حالانکہ مجھے ان الفاظ پر بھی شک ہے، تو بھی ان قوانین کا اطلاق عدل سے کہاں ہوتا ہے؟ لیکن یہاں ہم ایک شخص کامل کو دیکھتے ہیں، ایک کامل بادشاہ، اور میں کہوں گا کہ یہ لقب کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا سوائے ایک شخص کے جو ہر طور سے کامل ہے، اور یہاں پر وہ اس کی بادشاہی کے اصولوں کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کج رفتاروں کے کاموں سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کوئی سروکار نہ ہوگا، کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، اور میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، اور بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ یہاں وہ غرور کی بات کرتا ہے جو اس شخص کی پہچان ہے جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرتا ہے، اور عموماً وہ بادشاہ کی جماعت میں ہوتا ہے، اور وہ شخص ہر دوسرے آدمی کی شکایت بھی کرتا ہے تاکہ اوروں کی بجائے اسے ممتاز کیا جائے۔ لیکن ایسا مسیح کی بادشاہی میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقعتاً ایک کامل بادشاہ اور سچا بادشاہ ہے، اور نبوت کے مطابق جزیے اس کی شریعت کا انتظار کرتے ہیں۔ صحیح۔ 6 آیت، ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں، جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا، دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ 6 آیت پر بات کریں، ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ یہاں کون خطاب کر رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جو ایماندار گواہ ہے، اور جو اپنے آس پاس دنیا کے سب ایمانداروں کے سوا اور کسی کو اکٹھا نہیں کرتا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہر کوئی آدمی اپنی ہی تعریف کرتا ہے، اور اپنے ہی اعمال اور اپنے ہی کاموں کا چرچا کرتا ہے، اور اکثر لوگ اپنا اپنا احسان بھی جتاتے ہیں۔ خدا کسی اور بات کا طالب ہے، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ اس لیے خدا ہمیشہ ایمانداروں کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے؟ اور عقل مند مختار، اے اچھے دیندار نوکر، شاباش! دینداری ہر ایماندار کا خاصہ ہے، جو خدا کے نزدیک جاتا ہے، جو خیانت اور غداری کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ دیانتدار ہونا چاہتا ہے۔ ہم اپنے پیارے خدا پرست ناظرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کی دینداری کو نہیں دیکھتے، اور شاید ان پر ظلم ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے کام میں دیندار ہے، کوئی ان کی قدر نہیں کرتا، اور افسران ان کی اہلیت کو کچل ڈالتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو فروغ دیتے ہیں جو افسران کے قریبی ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ان افسران میں سے زیادہ تر غیر دیندار ہیں، صحیح۔ اور دیندار کو فراموش کیا گیا اور روندا گیا۔ سو ہو سکتا ہے انہیں خود پر افسوس ہو اور وہ خداوند سے کہیں کہ کیا میری دینداری کا یہ صلہ ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ مردکی کو وہ ایک دیندار تھا، اور اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے خیریس بادشاہ کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کیا، لیکن اسے انعام نہ دیا گیا۔ لیکن وہ برہم نہ ہوا، کیونکہ خدا اسے اپنے وقت پر انعام دے گا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا جو قابل تعریف ہو، اس نے بس اپنے بادشاہ سے وفاداری کی۔ سو میں کہوں گا کہ اگر ایک شخص اخیوریس بادشاہ سے وفادار ہے تو انعام کھویا نہیں، اور میں کہوں گا حیران کن طور پر اسے مقررہ وقت پر انعام سے نوازا گیا۔ اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آستر کی کتاب، خاص کر کے اس کا 6 باب ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ خدا اپنے ایماندار بندے کو یاد رکھتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح دراصل کیسے بھول سکتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں بھولتا؟ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے۔ ضرور ہے کہ ایماندار انعام پائیں، بالکل، اور وہ عادل انہیں انعام دے گا جو ہر ایک کو پرکھنا جانتا بالکل۔ ہے۔ ٹھیک ہے، بھلے ہی زمین پر انعام ملنے میں تاخیر ہو جائے، وہ آسمان سے اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ 8ویں آیت میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خداوند کے شہر سے سب بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ بھائی، ایسا کب ہوگا؟ مسیح کی سلطنت میں کوئی بغاوت نہ ہوگی،
اور یہاں پر میں کہوں گا کہ شریر اور باغی کو وہ ہر صبح ہلاک کرے گا۔ بادشاہ یعنی خداوند یسوع بادشاہ یعنی مسیح، یسوع مسیح اب ہم پکارتے ہیں کہ انصاف کہاں ہے، اور قاتلوں کو پیشیوں پر بلا کر اب تک ان قاتلوں کی پیشیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ مطلب کہ اگر یہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن مسیح کی بادشاہی میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاری کو کاٹ ڈالوں۔ اور ایسا بہت بہت جلد ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم اپنے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ جو خداوند سے وفادار ہے خداوند انہیں ضرور عزت بخشے گا۔ صحیح۔ خدا کی شفقت اور معافی کو دیکھنا ہی ٹھیک نہیں کہ کوئی یہی کہتا رہے کہ جب بھی کچھ غلط کروں گا خدا مجھے معاف کر دے گا۔ مجھے خدا کی پاکیزگی کو بھی دیکھنا ہے۔ خدا پاک اور شفیق ہے۔ مجھے سائد نے چھوا جب خداوند سلطنت کرے گا ساری زمین خوشی منائے گی، اور زمین پر خداوند کے حضور بادشاہی کرنے والے گائیں گے۔ خدا کی پاکیزگی کو کفارے کی ضرورت تھی، اور اس کی محبت نے مسیح کی صلیب سے اسے ادا کیا۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، کلام کہتا ہے جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ بہت سے ایماندار کہتے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کوئی مخصوص خدمت ہے اور خاص درجے کی خدمت ہے، لیکن خداوند کہتا ہے جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ اگر آپ ملازم ہیں اور اپنا کام کامل طور پر کرتے ہیں تو آپ خداوند کے خادم ہیں۔ اگر آپ اپنے ہمسائے کو انجیل اور خداوند کی گواہی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر آپ باپ ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں تو آپ خادم ہیں۔ اگر آپ اسکول یا کالج میں زیر تعلیم ہیں اور بدی سے دور کامل راہ پر چلتے ہیں تو آپ خداوند کے خادم ہیں۔ خداوند کی خدمت بہت وسیع ہے۔ ہر روز خود کو خداوند کا طالب بنائیں۔ جب صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں خداوند سے کہیں، آج مجھے سکھا کہ تجھے کیسے عزت دوں، مجھے تعلیم دے کہ تیری خدمت کیسے کروں، اور سکھا کہ کیسے تجھے خوش کروں اور تجھے کیسے جلال دوں، اور خداوند آپ کو سکھائے گا کہ اسے کیسے جلال دیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ زبور 102 کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔